हिना अपने सीने पर रखे मुतसम के सर के घने बालों को उंगलियों से सहलाती हुई सोचों में गुम थी। मुतसम सर उसके नरम सीने पर रखे उसकी नाजुक कमर को अपने बाजू के हिसार में लिए सुकून से सो रहा था, जबकि वो सारी रात जागती बेमतलब की सोचें सोच रही थी कि उसे हल्की हल्की फजर की अजानों की आवाज़ सुनाई दी थी। हिना ने एक नज़र मुतसम के घने बालों में चलती अपनी उंगलियों को देखा और फिर झिझक से उंगलियां बालों से निकालीं और सोचों में गुम उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कब से ये अमल करने लगी। मुतसम के भारी वजूद को अपने ऊपर उसकी कमर अकड़ गई थी और एक ही पोजीशन में लेटे रहने से उसे कुछ दिनों में अंदाज़ा हो गया था कि मुतसम हान के होते वो कभी अपनी नींद पूरी नहीं कर सकती और इसलिए उसने मुज़ाहमत करना भी छोड़ दी थी। वो बिना किसी मुज़ाहमत के खामोशी से ही उसके भारी सर के वजूद बोझ को अपने सीने पर बर्दाश्त करती थी। फजर की नमाज अदा करने का सोचती उसने मुतसम के कंधों पर हाथों की हथेलियां जमाते उसे खुद से हटाना चाहा, लेकिन वो उसके भारी वजूद को हटा नहीं पाई थी। क्या हुआ? उसके पीछे की जानिब पुश करने पर मुतसम आंखें खोले सर उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखते गंभीर भारी लहजे में गोया हुआ। कितना अच्छा लग रहा था उसके नरम रुई जैसी उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करके सुकून की एक लहर पूरे जिस्म में सरायत कर रही थी कि अचानक उसका हाथ पीछे करना उसे बेसुकून कर गया। वो नमाज का टाइम हो गया है, शर्म से सुर्ख पड़ते चेहरे को झुकाए उसने अपने सीने पर फैली सुर्खी को देखा तो मजीद और ही सुर्ख हो चुका था। शर्म से चेहरा झुक गया था। दिल की धड़कनें अजीब से अंदाज में धड़कती उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। शर्म से झुके उसके चेहरे को सुर्ख गुलाब की तरह लाल होता देख के मुतसम के लब मुस्कुराए और यह मंजर उसी लम्हे उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मंजर लगा कि अपना सर ऊपर उठाते मुतसम ने उसके चेहरे पर झुकते उसके रुई की तरह मुलायम फूले गालों को बारी बारी अपने लबों से छुआ। तुम्हें जोर से अपने सीने से लगाकर मैं तुम्हें अपने दिल की पुकार सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं लफ्ज़ों से बयान करने से कासिर हूँ कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। हिना की थोड़ी अपने हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से ऊपर उठाते उसके बायां हाथ अपने दूसरे हाथ में थामते हुए उसने फूले हुए सीने में दिल के मुकाम पर रखा कि उन्हें उसकी धड़कनों को मजीद हथेली की पर महसूस करते हिना की रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सनसनाहट हुई थी। मेरी धड़कनें तुम्हारे नाम से धड़कती हैं और तुम्हारी धड़कनें मेरी कुर्बत से थोड़ी से हाथ सिरकाते हुए उसने हिना के दिल के मुकाम पर रखा तो दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। जब दिल एक दूसरे के नाम से धड़कने लगे तो समझो दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरत है। दिल वक़्त और फासले के तसव्वुर को नहीं समझता, वो बस एक दूसरे के साथ रहना चाहता है। उसे मोहब्बत के सिवा कोई दूसरा एहसास नहीं आता और मेरे दिल ने तुमसे ऐसी मोहब्बत की है, तुम उसे इसमें रहती हो और हमेशा ही रहोगी। इसके अलावा और किसी को कोई मुकाम नहीं, किसी दूसरे तीसरे की इसमें सुई की चुभन जितनी गुंजाइश भी नहीं। मुतसम ने झुकते उसकी तेज़ी से धड़कती धड़कनों पर अपने लब रखे कि हिना का वजूद काम कर आ गया। उसने मुतसम के दिल के मुकाम पर अपने लब रखे और फिर अपने हाथ को हटाते ही उसने दूर होना चाहा था। उस शख्स का हर रूप उसके लिए जानलेवा था। मुतसम लबों को आपस में मिलाती हुए यूं बोली कि मुतसम ने लब उसकी धड़कनों के मुकाम से उठाते उसके आपस में जुड़े हुए लबों को देखा और दोबारा पुकारो। मुतसम ने उसे मेरा नाम थोड़ा ऊपर की जानिब खिसकते माथा उसके पसीने से भीगी पेशानी से टिकाते अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते नजरें उसके लबों पर टिकाते कहा तो हिना ने अपने खुश्क पड़ते लब हलक को थूक निगलते तर करते अपनी नीली आंखों से मुतसम की जानिब देखा था। आंखों में देखा जो उसके लबों पर टिकी थी। वो नमाज का मेरा नाम पुकारो। हिना की बात को बीच में काटते कहा तो हिना उसके चेहरे पर पड़ती सांसों को इनहेल करती अपने खुश्क हुए लबों पर जुबान फेरने लगी थी। उसे तर्क करने लगी कि मुतसम ने उसके निचले लब को अंगूठे से नीचे की जानिब खींचा, जाने जहां आज के बाद इन लबों को मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता, तुम खुद भी नहीं। निचले लब पर अंगूठा फेरते वो मानी तेजी से बोला था, धीरे देर हो रही है, नमाज का टाइम गुजर रहा है। हाथ मुतसम के सीने पर रखते हुए उसे पीछे की जानिब धकेलने चाहता, जाने जहाँ देर तुम खुद कर रही हो। फजूल की गुफ्तगू करके मैंने कहा मेरा नाम पुकारो, मेरा नाम अपने लबों से पुकारो और चली जाओ नमाज पढ़ने। मुतसम को उसके धकेलने से मामूली सा फ़र्क भी नहीं पड़ा था। मुतसम हिना उसके फूले सीने को अपने नाहों से बुरी तरह से खरोचते हुए कहा कि इसके नाम पर
اس کے آپس میں جڑتے لبوں کو دیکھ کر معتصم سرشار سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا اور شدت سے انہیں چومنے لگا۔ دوبارہ پکارو کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ ہنا نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ معتصم ہنا کے بلائی لب اور نچلے لب سے ابھی بھی اپنے نام ٹچ ہوا ہی تھا کہ معتصم نے جلدی سے جھکتے انہیں چوم لیا اور پھر چومتا ہی گیا کہ ہنا اس کے حصار میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ جانے جہاں اگر زندگی مجھے 1000 موقع بھی دے دے تو پھر بھی تم اور پھر تم ہی رہو گی، اور اس کے بعد اس لیے آئندہ مجھے کبھی بھی خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا یا الگ ہونے کی، خود سے مجھے الگ کرنے کا سوچنا بھی بات۔ اس کے دائیں گال کو زور سے دانتوں میں دباتے گویا ہوا تو ہنا کو اچانک عائشہ کا خیال آیا۔ وہ کس کے حق پر ڈاکہ ڈال چکی تھی، یہ سوچ کے اس کے لیے کتنی اذیت ناک تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے کہ اچانک سانس گھٹنے لگا۔ جانے جہاں کیا ہوا، معتصم اچانک سے اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو روانی سے بہتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا اور پریشان ہوا کہ میں نے عائشہ کا حق چھین لیا، مجھے ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ ہنا گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ معتصم نے گھور کر اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی ٹھکانے پر نہیں آیا مجھے لگتا ہے۔ معتصم نے غصے سے گویا ہوا بے دردی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو رگڑ ڈالا۔ آپ کبھی میری سچویشن کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو بس اپنی کرنی ہوتی ہے۔ اب سے میں بھی اپنی ہی کروں گی۔ عائشہ کو آپ کی زندگی اس کی محبت سے کبھی محروم نہیں رہنے دوں گی۔ ہنا دل پر پتھر رکھتی ہوئی پتھر کی ہوتی ہوئی بولی تھی۔ معتصم نے گہرا سانس خارج کرتے اپنی کم عقلی جذباتی بیوی کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ اس کے غضب سے جو ضد میں ہی اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم عائشہ کی خاطر اپنا شوہر قربان کرو گی تو وہ خوش ہو جائے گی؟ اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کی پیشانی پر پسینے سے چپکے ہوئے بالوں کی جانب ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا اور اس نے شدت سے اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے دانتوں میں دبایا کہ ہنا گھبراتی اس کے سینے کی جلد پر اپنی ناخن گاڑ گئی تھی۔ اسے محبت میں شراکت پسند نہیں، تمہاری قربانی کے بعد بھی وہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گی، اور یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کروں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس نے اپنے حق میں آواز نہیں اٹھائی؟ کیوں وہ خاموش ہے؟ اگر چاہتی تو اپنے حق کے لیے میرے سامنے کھڑی ہو سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اپنی بڑی ہوئی چیزیں پسند نہیں، اسے بس وہی چیزیں پسند ہیں جو اس کی ہوں۔ انسان پسند ہے جو صرف اس کا ہو اور جس کے دل پر بس اسی کی حکمرانی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اپنی عزیز جان چیز کو بھی قربان کر دیتی ہے، چاہے بدلے میں اسے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے اپنا یہ بچپنا بند کرو اور اپنے دماغ سے یہ خرافات نکال دو، ساری فضول سوچیں نکال کر بس میرے اور میرے بچوں کے بارے میں سوچو۔ آگے ہم نے بہت دیر کر دی، یہ نہ ہو کہ کاظم اور امیرہ ہم سے پہلے نمبر لے جائیں۔ اپنی بے باک گفتگو پر ہنا کے تو سرخ ہوتے گالوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا اور ہنا کا دل کیا کہ ابھی اس طرح کی بے باک باتوں پر ڈوب مرے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ لرزتی پلکوں سے منمناتے اس نے احتجاج کیا، اور اس میں شرم کرنے والی کیا بات ہے؟ بچے تو ہر کسی کو چاہیے ہوتے ہیں، مجھے بھی اپنی نیلی پڑی سے 2 نیلی پریاں چاہیے اور اپنی طرح کا ایک بیٹا۔ معتصم اس کے بلائی لب کو زور سے اپنے لبوں میں دباتا گویا ہوا کہ ہنا اس کی شدت پر اچھل کر رہ گئی۔ پیچھے ہو جائے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہنا خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تو میں نے کب منع کیا؟ اس کے سینے کو مزید کھروچنے لگی تھی کہ معتصم نے مسکراتے اپنے سینے کی جانب دیکھا۔ جانے جہاں اور کتنا زخمی کرنے کا ارادہ ہے؟ دل کے مقام پر جلد سے نکلتی خون کی ہلکی ہلکی بوندوں کو دیکھ کر اس نے کہا کہ ہنا نے جلدی سے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹائے تھے۔ چلو دونوں ایک ساتھ فریش ہوتے ہیں۔ معتصم اس کے سینے کے درمیان میں لب رکھتا اس کے وجود کے اوپر اپنا وزن ہٹاتا بیٹھا تو اپنے برہنہ وجود کو دیکھ ہنا شرم سے مرنے والی ہوئی تھی۔ جلدی سے اپنے آپ کو اٹھ کر بیٹھتی ہوئی خود میں سمیٹی اور پھر اس کی برق رفتاری دیکھ کر معتصم مسکرایا۔ چلے، معتصم بیٹھ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب ہوا۔ اگر اب آپ نے میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو سچ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ہنا پیچھے کی جانب ہوتے ہوئے کھسکی تھی۔ جانے جہاں نماز نہیں پڑھنی کیا؟ معتصم اپنی مسکراہٹ کو لبوں میں دباتا ہوا گویا ہوا۔ پڑھنی ہے، لیکن ہم الگ الگ فریش ہو کے۔ ہنا کمفرٹ سے اپنے سینے پر دباتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ سے اترتی تیزی سے بھاگتی باتھ روم میں بند ہوئی تھی کہ معتصم اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سر جھٹک کر مسکراتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ہنا نماز پڑھتی
سونے کے بجائے نیچے آئی اور معتصم فریش ہوتا نماز پڑھنے مسجد گیا تھا۔ لاؤنج خالی تھا اور کچن میں کام کرتی ہوئی ملازمائیں اسے نظر آئی تھیں۔ ملازموں کی آواز سن کر ہینا باہر نکل آئی۔ ہینا لان میں گھومتی پیچھے وائٹ گارڈن کی جانب آئی جہاں عائشہ اسے وائٹ گلاب کے پھولوں کے پاس بیٹھی نظر آئی تھی اور ساتھ اس کے بازو پر گلابی بیٹھی نظر آئی تھی اور وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہینا اسے باہر دیکھتے ہی مڑ کر جانے لگی تھی کہ اس کے قدم عائشہ کی آواز پر تھمے۔ ہینا اندر آ جاؤ۔ ہینا پیچھے کی جانب پلٹتی عائشہ کو دیکھنے لگی جو بلیک حجاب چہرے پر کے گرد اوڑھے اب اسے ہی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے مرتسم کی دلہن اندر آ جاؤ، میرے سم کی دلہن اندر آ جاؤ۔ گلابی عائشہ کے بازو سے اٹھتی گارڈن کے باہر کھڑی ہینا کے پاس گئی اور اپنی پتلی بریک آواز پر اسے محسوس انداز میں پر پھیلاتی ہوئی اسے اندر بلانے لگی تھی کہ ہینا اس کی جانب دیکھتے ہوئی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی کہ گلابی فٹ سے اس کے کندھے پر بیٹھ گئی۔ ہینا نے مسکراتے ہوئے اس کے پیٹھ پر ہاتھ چلایا اور چلتی عائشہ کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ گلابی کو سم کی دلہن کافی پسند آئی ہے۔ عائشہ نے اس کی جانب متوجہ ہو کر مسکرا کر بولی، کافی پسند آئی ہے، کافی پسند آئی ہے۔ گلابی اٹھتی بولتی ہینا کی گود میں بیٹھی تو ہینا اور عائشہ ایک ساتھ مسکرائی۔ گلابی کی باتوں نے ماحول کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ نکھری نکھری سی ہینا عائشہ کو دیکھ کر ایک دم سے اس نے نظریں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کے گلابی نرم پھولے گال جو ہر کسی کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتے تھے عائشہ کو بھی بری طرح سے اپنی جانب اٹریکٹ کر گئی کہ عائشہ کا انہیں چھونے کا من ہوا تھا لیکن وہ اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا گئی تھی کیونکہ وہ اسے ٹچ نہیں کر سکتی تھی۔ ہینا اس کے ساتھ خاموش بیٹھی تھی، نظریں چراتی گلابی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ عائشہ اس کا نظریں چرانا محسوس کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر حالت سے وہ واقف ہونے کے باوجود بھی اسے شاید خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ اس کی حالت کو سمجھے عائشہ کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے میں پینچ لے لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکی۔ ایک جھجک سی تھی جو اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اسے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا نصیب سمجھ کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ محبت اور عزت میں اس نے اپنی عزت کو چنا تھا جو اسے ہر چیز سے عزیز تھی۔ وہ اپنی انازادی تھی، جائے تو جائے لیکن عزت پر نہ آنچ نہیں آنے چاہیے ایسی سوچ رکھنے والی، اسی لیے وہ خاموشی سے معتصم کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ آواز اٹھانے کا مطلب خود اپنی عزت کا تماشا بنانا اور ایسا ہونا عائشہ خان کو کہاں منظور تھا۔ وہ ہینا کو گلابی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر گہرا سانس خارج کرتی ہوئی مسکرائی تھی۔ معتصم آفس کے لیے تیار ہوا، ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور سب کو آواز بلند سلام کرتے ہوئے شجاع صاحب کو ہاتھ والی چیئر کھسکاتے ہوئے مانور کے ساتھ گرے کلر کی ڈریس میں ملبوس کاٹن کے سوٹ میں ملبوس پلیٹ پر جھکی ہینا کو دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا جو صبح سے اس سے بھاگ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ سب خاموش ہی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جبکہ شجاعت معتصم سے کسی میٹنگ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ معتصم شجاعت صاحب سے بات کرتا ہوا مسلسل ہینا کو گھور رہا تھا اور اس کی پلکوں کی لرزش، اس کے ہونٹوں کی حرکت اور اس کے پلیٹ میں بے مطلب چمچ ہلاتے ہاتھوں کو وہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہی مانور اپنے بھائی کی نگاہوں کو ہینا پر جمی دیکھ دبا دبا سا مسکرائی تھی اور دائیں ہاتھ کو نیچے کی جانب لے جاتی اس نے ہینا کی کمر میں چٹکی کاٹی تو ہینا نے اس کے اچانک حملے پر اپنی جگہ سے اچھلتی ہوئی اپنی چیخ کو اپنے لبوں میں دباتی مانور کو گھورنے لگی۔ یا اللہ ہینا، تمہیں یہ کیا ہوا؟ مانور جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی تھوڑا نیچے چہرہ کے درمیان سے سرخ نیلے ہوئے اتنے بڑے نشان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو چکی تھی۔ بلند آواز میں بولی اور اس کا چہرہ تھوڑا ٹیڑھا کرتی ہوئی اس نے چاند کا جائزہ لیتی بولی کہ سب ایک دم سے اس کی جانب متوجہ ہوئے کہ ہینا کا سانس سینے میں ہی پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے مانور کا ہاتھ اپنی گردن سے پیچھے ہٹایا اور جھٹکا اور سب کو خود کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس نے سامنے معتصم کی جانب دیکھا جس نے یہ سب کیا تھا۔ ہینا یار دیکھنے تو دو، ہوا کیا ہے؟ کسی چیز نے کاٹا کیا؟ ماما دیکھے اس کی گردن کتنی ریڈ ہوئی ہے۔ وہ اس کی گردن پر رکھا اس کا ہاتھ زبردستی ہٹاتی دوبارہ اس کی جگہ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اللہ کیا ہوا بچی کو؟ ارم بیگم اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے قریب آئی جبکہ معتصم خاموش نظروں سے اسے دیکھتا اس کی پتلی ہوئی حالت کا مزہ لے رہا تھا جو کہ مانور نے اس کی بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ سب نظروں سے پزل ہوتی ہوئی وہ اٹکی اور نیچے سے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی اور اب سب کو کیا بتاتی کہ اس کا دماغ
معاف ہو چکا تھا، جبکہ اپنے لبوں میں مسکراہٹ دباتا معتصم اس کے ہاتھوں کی لرزش بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ہنا میرے ساتھ گارڈن میں تھی، وہاں سے کسی چیز نے نہ کاٹا ہو۔ عائشہ معتصم کے لبوں میں دبی مسکراہٹ اور ہنا کے جسم میں ہوتی لرزش کو گہری نظروں سے بھانپتی وہ سب سمجھ چکی تھی کہ نورین اور رضیہ بیگم سار ہلاتی دوبارہ اپنے ناشتے پر چکی۔ بچے اپنا دھیان رکھا کرو، شجاعت صاحب کہتے ہوئے اپنی چیئر پر کھڑے ہوئے تو انہیں دیکھ کر سب بھی کھڑا ہوا۔ آج سب کو ایک ہی میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے چاروں ایک ساتھ ہی گھر سے نکلے تھے۔ اچھا ماما، میں چلتا ہوں، دھیان رکھیے گا اپنا، ارم بیگم بولتا ہوا وہ ہنا کی جانب دیکھتا مانی ہجی سے بولا اور سب کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ میرے ساتھ آؤ، میں اس پر کچھ لگا دیتی ہوں، ویسے بھی تمہاری اس وقت کنڈیشن بہت خراب ہو چکی ہے، ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہنا کے صورت تپتے ہوئے گالوں کو دیکھ کر ارم بیگم فکر مندی سے بولی تو ہنا کا دل کیا کہ ان دونوں بہن بھائی کو گولی سے اڑا دے، جنہوں نے مل کر اسے تنگ کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اگر عائشہ نہ کچھ کہتی تو وہ کیا جواب دیتی؟ وہ اندر ہی دل میں پانی ہو چکی تھی، اور سب اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ ہنا ارم بیگم کے ساتھ اٹھتی ان کے روم میں گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی مزید یہاں بیٹھ نہیں پا رہی تھی۔ آج کیسے یاد آ گئی دا گریٹ معتصم خان کو ہماری۔ اپنے آپس میں داخل ہوتے ہوئے کاظم خان پیچھے چیئر سے ٹھیک لگاتا ہوا مانی حجی سے بولا تھا تو معتصم سن گلاسز اتارتا مسکرا دیا اور چلتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ اتنے دن بعد مل رہا ہوں، گلے نہیں لگائے گا؟ معتصم خان اسے قریب ہوتے ہوئے بولا تو کہتے اپنے دونوں بازو ہوا میں کھڑے کیے تو کاظم نفی میں سر ہلاتا اپنی چیئر سے اٹھتا اس کے گلے لگا۔ معتصم نے زور سے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے اس کی کمر کو زور سے چٹکا تو کاظم نے اسے بس پیچھے کی جانب گھسیٹا اور اپنی نظروں سے گھورا تھا۔ بہت ہی کوئی کمینہ انسان ہے تو، ابھی تیرے ہی تھوڑے کام ہوئے۔ معتصم مسکراتا ہوا سائڈ پر لگے 2 سیٹر صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا۔ تو یہاں اپنی کمینگی کا ٹیسٹ کروانے آیا ہے؟ کاظم واپس چیئر پر بیٹھتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، آج بس ملنے آیا تھا، معتصم سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ اب تو سگریٹ پینا چھوڑ دے، میری چھوٹی سی بھابھی پر ترس کھا، پتہ نہیں کیسے وہ تجھے نشے کو برداشت کرتی ہوگی۔ کاظم اس کے لبوں پر سگریٹ دے کر ابر اچکاتے ہوئے بولا تھا تو معتصم کا سگریٹ کا دھواں چورے اوپر کر کے باہر ہوا میں چھوڑتا ہوا ہنا کا صبح والا سرخ چہرہ یاد کیا مسکرایا تھا۔ میری بیوی کی فکر چھوڑو، اپنا بتا، بڑا خوش نظر آ رہا ہے، کہیں محبت تو نہیں ہوگی میری بہن سے؟ معتصم نے کہتے ہوئے اس کی جانب چہرے کو غور سے دیکھا تھا جو سپاٹ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاظم خان اور محبت ناکامی بلا کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ کاظم اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کی انگلیوں میں دبی دبی سگریٹ کو اپنی انگلیوں میں تھامتا ہوا معتصم خان کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کا کش لیتا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ تیرا محبت سے نہیں، ڈائریکٹ عشق سے پالا پڑے گا، ہام خیالی ہے تیری کہ کاظم خان ان فضول کاموں میں پڑے گا، لیکن تمہاری آنکھوں کی چمک مجھے کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی ہے۔ معتصم نے ایک اور سگریٹ جلائی تھی۔ کاظم خان کی چمکتی آنکھوں میں امیرہ کا نازک سراپا لہرایا اور وہ قاتل سیاہ تل نظروں کے آگے جو چھایا تو کاظم نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے آنکھیں زور سے میچی تھی۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ معتصم اس کے چہرے کے تاثرات جانچتا ہوا گنگنایا تو کاظم خان نے نظروں کو گھما کر اپنے سامنے ہی بیٹھے اس چوڑے باڈی بلڈر نما شخص کو دیکھا تھا جو اس وقت اس کی کلاس لے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک موقع مقابل کو ڈھیر کر دے کیونکہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جانا چاہتا ہے، کمینے انسان۔ کاظم نے آگے بڑھتے ہوئے معتصم کے چہرے پر زور سے مکہ مارا کہ معتصم پھٹے ہونٹ سے ہون صاف کرتا ہوا اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ منہ غصہ آیا تو پکا دال کالی ہو رہی ہے۔ معتصم کاظم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی سے بولا، بہت ہی کوئی بے غیرت انسان ہے تو۔ کاظم جبڑے پیچھتے ہوئے بولا تھا، نہیں، تیری صحبت کا اثر ہے۔ معتصم اسے دیکھ کر مسکرایا، سگریٹ کم پیا کر، اب یہ نہ ہو کہ بھابھی صاحبہ تیری اس محبوبہ سے جالس ہوتی تجھے چھوڑ دیں، اور شاہزر تو پہلے ہی موقع کی طاق میں ہے، یہ نہ ہو کہ اس کے چکر میں بھی بھابھی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کاظم خان اسے بھی سناتا گیا، دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں جو معتصم سے اس کی جان جہاں کو دور کر سکے، خود اس کی جان جہاں بھی نہیں۔ اور رہی سالے صاحب کی بات تو ان کی ہر خطا معاف۔ معتصم خان کا سالہ ہے ہی اتنا غصہ اس پر جچتا ہے۔ معتصم خان آنکھ دبا کر کہتا ہوا مسکراتا ہوا اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو مسکراہٹ دے کر مسکرایا تھا۔ ایک اس کے باپ کی محبت تھی جو اسے خودکشی کی حرام موت مرنے پر مجبور کر گئی، اور ایک معتصم خان کی محبت تھی جو اسے آباد کر گئی تھی۔
آنٹی کیا ہوا؟ شاہزر خان جو میٹنگ میں ہی نورین بیگم اپنی گاڑی کے پاس کھڑی نظر آئی تھی تو اس نے اپنی گاڑی ان کے پاس روکتا ہوا نیچے اتر کر ان کے پاس آیا۔ وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نورین نے شاہزر کو دیکھ کر شکر کا سانس لیا تھا۔ اچھا، تو پچھلے آدھے گھنٹے میں وہ جہاں کھڑی تھی ڈرائیور مکینک کے ساتھ لگا گاڑی ٹھیک کروا رہا تھا۔ میں کچھ ہیلپ کر دوں؟ شاہزر کہتا ہوا مکینک اور ڈرائیور کی جانب دیکھا تھا۔ گاڑی تو مکینک ٹھیک کر لے گا، اگر تم مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو عائشہ کو اس کی فرینڈ کے گھر چھوڑ دو۔ وہ دراصل اس کی فرینڈ لندن جا رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے پاس، کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل جائے گی۔ اگر گاڑی ٹھیک ہونے کا ویٹ کیا تو دیر ہو جائے گی، وہ اپنی فرینڈ سے مل نہیں پائے گی۔ نورین شاہزر کے چہرے کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ شاہزر خان کو وہ دوبارہ دیکھ چکی تھی لیکن بات آج ہوئی تھی ان کی۔ اوکے آنٹی، بھیجے اسے، میں ڈراپ کر دوں گا۔ شاہزر کہتا وہ کچھ سوچتا واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نورین شاہزر کی پشت کو دیکھتی اپنی گاڑی کی پچھلی جانب بڑھی اور پیچھے کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی عائشہ کو دیکھا جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے موبائل میں بزی تھی۔ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے تھی اور عائشہ باہر آؤ، نورین بیگم نے اسے ہلاتے ہوئے ہوش دلایا تھا۔ کیا ہوا ماما؟ گاڑی ٹھیک ہوگی؟ عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ نہیں، گاڑی ٹھیک ہونے میں ابھی وقت لگے گا، میں تمہارے جانے کا بندوبست کر دیا ہے، تم جلدی سے باہر آؤ، نورین بیگم کہتے ہوئے پیچھے ہوئی تو عائشہ گاڑی میں اپنا بیگ لیے باہر نکلی اور نورین بیگم کے پیچھے چلنے لگی۔ نورین بیگم ایک اور گاڑی کے پاس رکتے ہوئے عائشہ بھی ان کے پیچھے ہی رکی اور حیرانی سے گاڑی کو گھورا تھا۔ جاؤ، شاہزر تمہیں ایئرپورٹ لے جاتا ہے، ڈراپ کر دے گا سمرین کے گھر۔ نورین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے شاہزر خان، عائشہ اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ تھوڑا سا سر نیچے کی جانب جھکاتی ونڈو سے اندر جھانکی تو ڈرائیونگ سیٹ پر شاہزر خان کو دیکھ کر سنسی ہو چکی تھی، گلاسز لگا کر بیٹھا دیکھ کر چونکی تھی۔ ونڈو سے نظر آتے اس کے چہرے کو دیکھ کر شاہزر ذرا دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ماتھے پر رگڑتے ہوئے اسے ہائے کیا۔ نو وے مما، عائشہ تمسخر سے مسکراتی ہوئی اوپر ہوئی اور اس کے ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ عائشہ اپنی گاڑی کی جانب واپس پلٹی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ گاڑی ٹھیک ہونے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا، اور اس دوران اگر سمرین سے نہ مل پائی تو ساری زندگی پچھتاوا ہوگا۔ چلو جلدی جاؤ، سمرین بیٹی کے ہزاروں فون آ چکے ہیں اب تمہیں۔ نورین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس شاہزر کی گاڑی کی جانب لائی اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ پہنچ کر مجھے کال کرنا، نورین بیگم عائشہ سے کہتی ہوئی شاہزر کو دیکھتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ شاہزر نے بھی سب سے پہلے گاڑی کو لاک کیا تھا کہیں دوبارہ سے وہ گاڑی سے نکل نہ جائے، اور پھر عائشہ کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ کیسی ہو چوہیا؟ شاہزر نارمل سی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا گویا ہوا۔ چوہیا کہنے پر اس نے شاہزر کو گھورا اور براؤن عبایا کے ساتھ ہم رنگ سٹالر چہرے کے گرد اچھے سے لپیٹے ہوئے وہ اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہو چلغوزے؟ عائشہ اسی کے انداز میں بولتی ہوئی ہونٹوں کو زبردستی مسکراہٹ کی شکل میں کھینچتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ خود کو چلغوزے کہے جانے پر شاہزر نے سن گلاسز ایک ہاتھ سے ناک سے تھوڑی نیچے سرکاتے ہوئے بندریا پلس چوہیا کو گھورا تھا، اور ویسے اس دن کا ڈنڈا ابھی تک نہیں بھولا نہیں۔ میرے اندر اس دن کی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بس انتظار کرو تم بندریا کب میرے ہاتھ لگو گی اور کب میں اپنا بدلہ لے کر اپنے مچلتے ہوئے دل کو سکون پہنچاؤں گا۔ مطلب کیا ہے تمہارے اس بات کا؟ عائشہ ایک دم سے بوکھلائی۔ دیکھو، اگر اس وقت تم نے میرے ساتھ کوئی بغیرتی کرنے کی کوشش کی تو اس دن تو چھوڑ دیا تھا، مگر آج ہاسپٹل نہ پہنچایا تو میرا نام بھی عائشہ نہیں، ہاں نہیں۔ عائشہ اسے انگلی دکھاتی ہوئی گویا ہوئی تو تم نے کیا مجھے للو سمجھ رکھا ہے جو ہر بار تم مار کھاؤں گا، اور آج تمہیں ایسی نانی یاد کرواؤں گا کہ اگلی بار شاہزر خان کا نام سن کر تم ڈر سے کانپنے لگو گی۔ شاہزر خان کو تو موقع چاہیے تھا، شاہزر نے کہتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلی پر اپنی ناک پر رکھی سن گلاسز کو اٹھا کر اوپر کیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے نام سے میں ڈر کر کانپوں گی؟ بہت ہی کوئی خوش فہم بندے ہو تم، عائشہ تمسخر سے بولتی ہوئی اس کی جانب گویا ہوئی تھی۔ رخ پھیر گئی اور اس کی یہ حرکت شاہزر کو سلگا گئی تھی۔ اور ابھی بتاتا ہوں بندریا تمہیں۔ شاہزر شاہ نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے عائشہ کو ہونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی اور باقی گاڑیوں کے بیچوں بیچ برق رفتار سے گاڑی نکالتے اس نے ساتھ بیٹھی عائشہ کو دیکھا جو بالکل ریلیکس بیٹھی تھی۔ شاہزر نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھائی تو عائشہ کے چہرہ گھما کر شاہزر کو دیکھا جو لبوں پر مسکراہٹ سے جائے اس کے بھی کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہت ہی کوئی چیپ قسم کی ٹرک ہے، مجھے پتہ نہیں تھا شاہزر خان ایک لڑکی کو ڈرانے کے لیے اتنا تھرڈ کلاس فارمولہ استعمال کرے گا۔ عائشہ بنا گھبرائے دائیں ابرو اچکائے بولی تھی۔ شاہزر خان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، لبوں پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی تو اسے لگا کہ وہ اس کے سامنے روئے گی، گڑ گڑائے گی، معافی مانگے گی، لیکن یہاں تو الٹ ہی ہوا تھا۔ شاہزر خان کو خود ہی شاک لگا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ڈر لفظ عائشہ خان کی ڈکشنری میں نہیں آتا۔
پایا جاتا۔ لہجے میں سنجیدگی اور آنکھوں میں بلا کا اعتماد تھا، اور یہی بات شاذر کو آگ لگا رہی تھی۔ اور وہ کیوں باقی لڑکیوں کی طرح اس کے سامنے جھکتی نہیں تھی۔ اوپر سے یہ دکھاوا کرنا بند کرو، مجھے پتا ہے تم اس وقت ڈر چکی ہو، اور تم ڈر کے مارے کانپ رہی ہو۔ وہ انسان نما گوریلے کہاں سے؟ میں تمہیں ڈری ہوئی لگ رہی ہوں، تمہاری اس سڑی ہوئی سپیڈ سے میری جوتی بھی نہ ڈرے۔ عائشہ ناک پھلاتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ بندریہ نما، ابھی تمہیں بتاتا ہوں، آج تو تمہاری جوتی بھی مجھ سے ڈرنا ہوگا۔ شاذر نے کہتے ہوئے گاڑی سپیڈ کی بڑھائی اور گاڑی سنسان سڑک کے جنگل کے راستے پر ڈالی۔ گاڑی میں بیٹھی اپنی جگہ سے عائشہ اچھلتی ہوئی دائیں بائیں ڈولتی ہوئی شاذر کو گھورنے لگی۔ لگتا ہے سچ میں تمہارے اندر بد دماغ گوریلے کی روح گھسائی ہے، جو ڈرا کم تکلیف زیادہ دے رہا ہو۔ اس کا بایاں کندھا بار بار گاڑی کے دروازے سے لگنے سے اب درد کرنے لگا تھا۔ عائشہ کو گیند کی طرح سے اچھلتے دیکھ کر شاذر کے لب مسکرائے تھے۔ گاڑی جنگل کے راستے سے ہوتے کھلے میدان میں نکل آئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز تھی، اور سامنے کچھ ہی فاصلے پر بڑی سی کھائی تھی۔ سامنے کھائی کو دیکھتے ہوئے شاذر مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا، جو پہلے ہی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاذر اس کی ہیزل ہنی بڑی آنکھوں میں دیکھ مانی ہیزی سے دیکھ کے مسکرایا تو عائشہ اس کی سوچ پڑتی ہوئی خود بھی مسکرائی۔ ڈرنا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک مضبوط دل کی اور مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے سامنے دیکھا، اور گاڑی کھائی کے نزدیک بڑھتی جا رہی تھی۔ بس کچھ ہی فاصلہ بچا تھا دونوں کے درمیان میں کہ شاذر نے ایک بار پھر عائشہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ کھائی اور گاڑی دونوں ہی کے درمیان فاصلہ مٹتا چلا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ گاڑی سمیت دونوں کھائی میں گرتے، شاذر نے گاڑی کا رخ موڑتے بمشکل دونوں کی جان بچائی تھی۔ گاڑی گول گول گھومتی کچھ ہی منٹوں کے بعد رکی، اور گاڑی کو بریک لگاتے شاذر نے عائشہ کی جانب دیکھا، جو سیٹ پر بیلٹ کھولتا ہوا باہر نکلا اور گہرا سانس لینے لگا تھا۔ وہ آج کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک لڑکی کی ضد اور حنا کو توڑنے کے لیے دونوں کی زندگیوں سے کھیل گیا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا کہ پیچھے سے گاڑی چلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر عائشہ کو بیٹھے دیکھ اسے ایک جھٹکا لگا۔ عائشہ اسے سامنے دیکھتی مسکرائی، اور اسٹیئرنگ کو گھماتے اس نے گاڑی کا رخ موڑا کہ شاذر گھبراتا ہوا اس کی گاڑی کی جانب بڑھتا ہوا دیکھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے وہ اندر بیٹھا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے مجھے اپنا ٹیلنٹ تو دکھا دیا، اب میرا بھی دیکھ لو، عائشہ نے کہتے ہوئے گاڑی فل سپیڈ کرتے ہوئے بھگائی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ گاڑی روکو، ابھی کے ابھی نیچے اترو، شاذر چلایا تھا۔ الحمدللہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور جس کا دماغ خراب ہوا ہے نا، اس کا دماغ ٹھکانے لگانا۔ گاڑی جنگل کے کچے راستے سے گزارتی روڈ پر آئی تھی۔ لیٹس بگن دا گیم، عائشہ شاذر کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اور تیز کرتی ہوئی سڑک پر گاڑی بھگانے لگی تھی۔ شاذر ذرا سا ساکت ہوا اور اسے دیکھے گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی شاذر خان کو اپنی ٹکر کی لگی تھی کہ عائشہ خان سے امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی نکالتی اپنی منزل پر پہنچتے اس نے گاڑی روکی، اور آئندہ مجھے ان چیپ حرکتوں سے ڈرانے کی کوشش مت کرنا۔ اگر ہو سکے تو اپنی چلکوزے والی شکل اور گریرے والی باڈی کو لے کر میرے سامنے کبھی مت آنا، اور سمجھے تم؟ سیٹ بیلٹ کو کھولتے ہوئے شاذر کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل ہنی آنکھیں گاڑتی ہوئی اسے وارن کرتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی۔ گاڑی کے پچھلے کا دروازہ کھولتی وہاں سے اپنا بیگ اٹھاتی ہوئی دروازہ بند کرتی ہوئی ایک بلڈنگ میں داخل ہو گئی تھی۔ شاذر تو اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آئی لانگ یور ایٹیٹیوڈ بندریہ، شاذر نے اس کی پشت کو دیکھا اور بڑبڑایا۔ فرنٹ سیٹ سے ہی نیچے اترتے گاڑی کے آگے گھومتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سے آگے آ کر بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر نیچے پڑے بریسلیٹ پر پڑی تھی جو عائشہ کا تھا۔ شاذر نے جھکتے ہوئے نیچے اسے اٹھاتے ہوئے اپنی انگلی میں دباتا اسے سیدھا کر کے دیکھا۔ گولڈ کی چین کے درمیان میں چاند کے اوپر چھوٹے سے ستارے کو دیکھ کر شاذر مسکرایا۔ وہ سمپل سا بریسلیٹ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عائشہ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ پھر سے اس نے بریسلیٹ کو مٹھی میں بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ درانی صاحب پلیز کچھ کریں، آپ ہی کی تو سپورٹ سے میں نے تو اپنا فلم انڈسٹری میں کیریئر شروع کیا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ اس بار میری مدد ضرور کریں گے۔ لیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھی درانی صاحب کے بالکل نزدیک بیٹھی گویا ہوئی۔ سلطان درانی ایک جانا مانا بزنس مین تھا جس کے بہت اوپر تک کے تعلقات تھے، اور وہ اسی کی محنت سماجت کاری تھی۔ ایک پارٹی میں لیلا سے ملاقات کے بعد اسے لیلا کی خوبصورتی بہت پائی تھی، اور پھر وہی لیلا اس کی راتوں کی رنگین کر کے یہاں تک پہنچی تھی، اور آج بھی وہ بہت پر اصرار پر انہوں نے سلطان درانی کو اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، کیونکہ سلطان درانی ہی وہ واحد ہستی تھی جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ لیلا تم جانتی ہو میں کوئی بھی کام فری میں نہیں کرتا، ہر کام کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ سلطان درانی سگار پھونکتا ہوا لیلا کے بلاؤز پر نظر آتی ہوئی سینے کی رانائیوں کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔
مانی ہجی سے گویا ہوا تھا۔ درانی صاحب آپ کو پہلے کبھی منع کیا؟ لیلا مسکرا کر کہتی، ساڑی کے پلو کو اپنے سینے سے مزید ہٹاتی درانی صاحب کے نزدیک ہوئی، اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی اس کے چہرے پر جھکی تھی۔ داؤد صاحب، داؤد آپ؟ لیلا نے عثمانی جانی پہچانی آواز سن کر فوراً سلطان درانی سے پیچھے ہٹی اور ڈائننگ روم کے دروازے کے پاس کھڑی امیرہ کو دیکھنے لگی تھی۔ امیرہ جو پروین بیگم کو ڈھونڈتی یہاں آئی تھی، سامنے لیلا کو انجان آدمی کے چہرے پر دیکھتے ہوئی جھکے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ سلطان درانی نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے اپنے سامنے کھڑی امیرہ کو گہری بے باک نظروں سے دیکھا۔ پرپل کلر کی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس جارجٹ کی سیلی میں چھوڑے امیرہ سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلطان درانی کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کے سینے پر الجھی۔ لیلا جو امیرہ کو یہاں دیکھ سخت جھنجھلائی تھی۔ سلطان کی بے باک نظروں سے امیرہ کے جسم کے ایکس رے کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ساری عمر اس نے اس ہوس کے پجاری مردوں کے بیچ گزاری تھی، وہ ان کی رگ رگ سے واقف ہو چکی تھی۔ امیرہ جو بت بنی دونوں کو دیکھ رہی تھی، سامنے بیٹھے وائٹ سوٹ بوٹ میں ملبوس ہاتھوں کو دیکھ کر سگار پکڑے ہوئے چہرے پر سفید داڑھی والے شخص کو اپنی جانب دیکھتا ہوا پا کر وہ چمکی تھی، اس کی نظروں سے غائب ہوتی امیرہ دونوں پر لعنت بھیجتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی۔ امیرہ بیٹی ادھر آؤ۔ امیرہ ابھی پلٹنے ہی لگی تھی کہ لیلا نے اسے آواز دی تھی۔ چاشنی میں ڈوبی آواز سن کر اس کے قدم تھمے اور اس نے حیرانگی سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہاں آؤ، لیلا نے اسے اتنے پیار سے بلایا جیسے اس سے بہت محبت کرتی ہو۔ اس مکار عورت کو دیکھ کر امیرہ کے دل کیا کہ اس کا کھڑی کھڑی سنا دے، لیکن ساتھ بیٹھے انجان آدمی کا لحاظ کرتے ہوئے امیرہ خاموشی سے اس کی جانب آئی تھی۔ امیرہ ابھی اس سے 2 قدم کی دوری پر ہی تھی کہ لیلا نے بڑی چالاکی سے اس کی ٹانگوں کے سامنے اپنی ٹانگ کی۔ امیرہ جو اپنے ہی دھیان سے چلی آ رہی تھی، اچانک ٹانگوں کے درمیان کچھ اٹکنے سے وہ منہ کے بال سلطان درانی کی گود میں جا گری تھی۔ سلطان جو لیلا کی شیطانی کو دیکھ کر چکے تھے اور مسکراتے، انہوں نے امیرہ کی پتلی کمر کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے اس کی نازکی کو محسوس کیا، جسے دیکھ کر تو لیلا کی منگی سے مسکرائی تھی، جبکہ کسی انجان آدمی کا لمس اپنے وجود پر محسوس کر کے امیرہ دل و جان سے لرزی اور فوراً اس آدمی کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ دروازے کے پاس کھڑا کاظم خان یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو چکا تھا، دہکنے لگا۔ وہ جو موسم خراب ہونے کی وجہ سے جلدی آپس سے آ گیا تھا، اپنے روم میں جاتے اس کی نظر ڈرائنگ روم کے نظارے پر پڑی اور اپنی بیوی کے وجود پر کسی دوسرے مرد کا لمس دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے جلنے لگی۔ ہاتھوں کو مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے بھرتے جبڑے کو بھینچتے اندر داخل ہوا اور ہوا بنا آگے پیچھے دیکھتا امیرہ کے سر پر پہنچا۔ اور حرام خور، تمہاری جرأت کیسی ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ بازوں سے امیرہ کو دبوچتے اسے پیچھے کی جانب پھینکتے وہ سلطان درانی کا کالر پکڑ کر اسے اپنی جگہ سے اٹھاتے اسے روبرو کرتا ہوا دھاڑا تھا۔ دھاڑ اس قدر تیز تھی کہ امیرہ اور لیلا کو ڈرائنگ روم کے در و دیوار ہلتے محسوس ہوئے۔ لیلا تو ڈر کے صوفے سے اٹھتی ہوئی اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی سائڈ پر ہو کر کھڑی ہوئی، جبکہ امیرہ ساکت بنی اسے دیکھ رہی تھی، کاظم کے غصے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تمہاری بیوی ہے اور لیلا تمہاری ماں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ کاظم خان سلطان درانی کا سب سے بڑا دشمن، بزنس کی دنیا میں سلطان درانی کو مات دینے والا کاظم خان، جسے برباد کرنے کی تمنا وہ سالوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا، آج وہ اتفاقاً اس کے گھر میں کھڑا تھا۔ لیلا تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم دی گریٹ بزنس ٹائکون کاظم بلاج خان کی ماں ہو؟ سلطان درانی ہنستا وہ لیلا کو دیکھ کر گویا ہوا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کاظم نے اپنی خون آشام آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسے مزید اپنی جانب کھینچتے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ گردن اور ہاتھوں کی رگیں پھول کر باہر ابھری تھی، جسے دیکھ کر امیرہ کا دل لرزا تھا۔ کاظم غصے سے اندازہ کر سکتی تھی کہ محمود یہاں نہیں آئی، تمہاری ماں نے مجھے یہاں بلایا۔ سلطان درانی اس سے اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرتا ویسے ہی بولا، اور ایک بات کہوں، تمہاری ماں سے زیادہ مجھے تمہاری بیوی اچھی لگی۔ اف، اس کی پتلی کمر، اس کی بکواس پر خبیث انسان۔ اس سے پہلے کہ درانی اپنا جملہ مکمل کرتا، کاظم نے زوردار مکہ اس کے دائیں گال پر مارا تھا اور سلطان درانی جھٹکے سے پیچھے صوفے پر گرا تھا۔ کتے انسان، تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ اور کاظم غصے سے پاگل ہوا تھا اور ایک گھٹنا صوفے پر رکھتا ہوا سلطان درانی کا گریبان پکڑے اس پر جھکا، اس کے چہرے پر چلاتے در پہ در مکے برسانے لگا۔ امیرہ اور لیلا کاظم کو بپھرے شیر کی طرح سلطان درانی کو نوچتے دیکھ کر تو دونوں کی دل خوف سے لرز اٹھے تھے اور دونوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کاظم کو روک سکیں۔ لیلا تو باقاعدہ پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ کاظم، سکندر صاحب اور اوپر بیگم جو ابھی روحان کی طرف آئے تھے، کاظم کی دھاڑ سن کر تو وہ ایک دم سے تیز قدم اٹھاتے ہوئے ڈائننگ روم میں داخل ہوئے۔ گرائے
کاظم پیچھے ہٹو۔ سکندر صاحب کاظم کو کمر سے پکڑتے ہوئے اپنا پورا زور لگاتے سلطان درانی سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ درانی صاحب، درانی کے خون سے لبریز چہرے کو دیکھ کر تو وہ ایک دم سے بوکھلا گئے تھے اور بہت گھبرا گئے۔ وہ ایک بار پھر کوشش کرتے ہوئے انہیں جیسے تیسے کر کے کاظم سلطان درانی کے اوپر سے ہٹایا تھا۔ سلطان درانی کے خون سے لت پت ہوئے چہرے کو دیکھ کر امیرہ روتی ہوئی پروین بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ کاظم یہ روپ دیکھ کر سچ میں اس کی جان نکال رہا تھا۔ دادو چھوڑے مجھے، اس بے غیرت انسان کو آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری امیرہ کو اس نے چھوا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کاظم خود کو سکندر صاحب کے سے چھڑاتا ہوا صوفے پر بیٹھے سلطان درانی کو گہرے گہرے سانس لیتا ہوا چلایا تھا۔ کاظم کو قابو میں رکھنا ان کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے پروین بیگم کو اشارہ کیا کہ باہر کسی کو بلانے کا، جسے سمجھتے پروین بیگم نے ڈرائنگ روم سے باہر دروازے پر کھڑی خوفزدہ نوری سے کہا تھا، جو بھاگتی باہر دروازے پر کھڑے گارڈ کو بلانے بھاگی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی پر قابو رکھو۔ کاظم خان محود نہیں گیا تھا، اس کے پاس اپنے وجود کی نمائش کرتی ہوئی وہ میرے سامنے خود آئی تھی، میری گود میں آ گری۔ سلطان درانی ہوش میں آتا صوفے سے اٹھتا کرفت آمیز لہجے میں گویا ہوا تھا، کمینے انسان۔ کاظم ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہوا سکندر صاحب سے اپنا آپ چھڑاتا ہوا سلطان درانی پر لپٹا تھا کہ دو گارڈ بھاگتے ہوئے آگے بڑھے اور سکندر صاحب کے حکم پر کاظم کو قابو کرنے میں لگے۔ چھوڑو مجھے کاظم، دونوں کو اسے دھارتا ہوا وہ ایک گارڈ اسے سینے سے پکڑتے ہوئے، دوسرا گارڈ اسے کمر سے قابو کیے ہوئے سلطان کاظم کی دھاڑ پر دونوں سر جھکا گئے تھے۔ کاظم خان، تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ سلطان درانی اپنے ناک منہ سے نکلتے ہوئے خون کو صاف کرتا ہوا لیلا کو سخت نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ چھوڑو مجھے کاظم زور سے لگاتا ہوا گارڈ کو خود سے دھاڑ پر لپکاتا اور دور دھکیلتا ہوا لیلا کی جانب بڑھا، اور کس کی اجازت تم نے اس اپنے یار کو یہاں بلایا؟ تمہارا یہ فحش کا اڈا نہیں، میرا گھر ہے، کاظم خان کا گھر ہے، سمجھی تم؟ کاظم کی دھاڑ پر لیلا اپنی جگہ سے اچھلتی پیچھے ہوئی۔ کاظم کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت اس کا سانس سو گیا تھا۔ اپنی بیوی کا غصہ مجھ پر مت اڑاؤ، اتنی صاف پاک تمہاری بیوی ہوتی تو کسی غیر مرد کی جھولی میں نہ گری پڑی ہوتی، لیلا اپنے ڈر پر قابو پاتی ہوئی بولی، جبکہ پروین بیگم کے سینے سے لگی امیرہ نے نفرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، اس ناگن کو دیکھا اور پھر کاظم کو، جسے دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ کاظم نے ضبط سے اپنی مٹھیاں پیچھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس گھر میں آئندہ کسی مرد کو بلایا تو تمہاری میت نکلے گی۔ لفظوں کو پیچھتا ہوا مڑا اور پروین بیگم کے سینے سے لگی امیرہ کو سخت نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دادو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب غلطی سے ہوا تھا، امیرہ روتی ہوئی بولی، جسے دیکھ کر لیلا کمینگی سے ہنستی ہوئی ایک نظر ان پر ڈالتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میری جان، مجھے تم پر یقین ہے، ضرور اس کرم جلی نے کچھ کیا ہوگا۔ پروین بیگم امیرہ کو سینے سے لگاتی ہوئی لیلا کی پیٹھ کو دیکھتی ہوئی گویا ہے، چلو چپ کرو اور کاظم کو دیکھو۔ سکندر صاحب امیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئے تھے، وہاں سے نکل گئے۔ کاظم کمرے میں داخل ہوا اور کوٹ اتار کر زور سے صوفے پر پھینکا اور غصے سے سرخ ہوا چہرہ دہک رہا تھا، آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، اور شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اپنی شرٹ اٹھا کر غصے سے فریش ہونے پھینکے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس آئینے میں دیکھا۔ پھولے مسلز پر ابری ہری رگیں اس کی جسامت کو ابھار رہی تھی۔ امیرہ کی کمر پر اس کی انگلیاں یاد کر کے وہ زور سے جبڑے پیچھے، اور اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ زور سے سامنے آئینہ پر مارا کہ آئینہ اس کا ہاتھ لہو لہان کرتے کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ فرش پر پڑے ٹوٹے کانچ کے ٹکڑوں سے نظر آتے اپنے وجود کو دیکھ کر کاظم نے ان پر اپنے شوز رگڑے تھے، انہیں چورو چور کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کو قابو میں رکھو کاظم خان، میں خود نہیں گیا اس کے پاس، اپنی بیوی وجود کی نمائش کرتی وہ خود میری گود میں آ گری تھی۔ یہ الفاظ اس کے سلطان درانی کی آواز تیر دھار آلے کی طرح اس کے کان کے پردوں کو چیر رہی تھی۔ غصے سے پاگل ہوتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سارے سامان کو فرش پر پھینکتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی دیوار سے زور سے اپنے زخمی وہ ہاتھ مارا کہ ہاتھ مزید زخمی ہو چکا تھا۔ نکلتا خون دیوار سے لے کر نکیلوں کی صورت جانب پھسلنے لگا۔ دماغ پھٹنے کے قریب ہوا تو کاظم خان واش روم میں داخل ہوا، شاور آن کرتے ہوئے اس کے نیچے کھڑا ہوا اور ٹھنڈا پانی اس کے سر کو بھگوتا ہوا اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کے سارے وجود کو بھگونے لگا۔ جلتے اعصابوں پر ٹھنڈے پانی کے پڑنے سے کچھ پاکا ہوا، لیکن اس کے دماغ کو ٹھنڈا پانی بھی پرسکون نہیں کر رہا تھا۔ اپنی بیوی کا غصہ مجھ پر مت اتارو، اتنی پاک صاف تمہاری بیوی ہوتی تو کسی غیر کی مرد کی جھولی میں نہ گری پڑی ہوتی۔ لیلا کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تھے تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے دیوار پر رکھے ضبط سے اپنی آگ کی طرح جلتی ہوئی آنکھیں بند کی۔ اپنی بیوی پر کسی کی بھی نظر برداشت نہ کرنے والا کیسے کسی غیر مرد کا اسے چھونا برداشت کر لیتا؟ آگ نہیں، جوالا اس کے سینے میں بھڑک رہا تھا، جس کی تپش اس کا پورا وجود سلگا رہا تھا۔ آ آ آ چیختے اس نے زور زور سے اپنے زخمی ہاتھ کو دیوار پر مارا۔
کہ ہاتھ سے نکلتا خون پانی میں بہہ رہا تھا اور شامل ہو رہا تھا، اس کے بازوؤں سے گزرتے اس کے گلے سے ہوتا سینے سے نیچے بہنے لگا۔ شاور کو تیز کرتا ہوا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ معتصم خان اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازے کو لا کے سیدھا ہوا تو اس کی نظر پاؤں صوفے کے اوپر کئی گھٹوں میں دیے ہوئے لگائے صوفے پر دیوار پر نصب بڑی سی LCD پر نظریں گاڑے بیٹھی ہینا پر گئی تھی۔ معتصم اسے دیکھتا مسکراتا ہوا چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا، دروازے کو ایک نظر اس کی جانب دیکھا اور پھر نظریں گھماتی ہوئی LCD کو دیکھنے لگی اور اس کی ادا پر معتصم خان دل و جان سے قربان ہوا تھا۔ کھسکتا اس کے نزدیک ہوا اور ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا ہوا اسے اپنے سینے کے قریب نزدیک کیا تھا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو نا، خیر سے ایک شوہر والی بھی، اور ابھی بھی کارٹون دیکھتی ہو۔ سامنے اسکرین پر نام ٹام اینڈ جیری لگے ہوئے دیکھ کر تو وہ معتصم اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہتا ہوا ناک اس کی کان کی لوکوں سے ہلانے لگا اور ہینا غصے سے سر کے پیچھے جانب کرتے ہوئے غصے سے گرفت میں پڑپڑائی، تو کیا شوہر رکھنے والی لڑکیاں کارٹون نہیں دیکھ سکتی؟ ان پر کوئی پابندی ہوتی ہے؟ شوہر رکھنے والی لڑکیوں کو کارٹون نہیں رومانٹک مووی دیکھنی چاہیے، بلکہ تاکہ شوہر جب کام سے تھکا ہارا واپس آئے تو اس سے پیار کر کے اس کی ساری تھکن اتار دیں۔ ہاتھ اس کی گردن کے درمیان میں رکھتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے اپنی بیئرڈ اس کے نرم گال پر رگڑتے ہوئے مانی ہنسی سے بولا، آپ جیسے ٹھرکی شوہروں کو ٹھرک پورے کرنے کے لیے بیوی رومانٹک مووی دیکھے، شوہر اس کی شوق کی خاطر اپنا ٹھرک پان تھوڑا کام کرے نا، ہر کام بیویاں ہی کیوں دیں، قربانی کیوں دیں؟ ہینا اس کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اب اس کی جانب پیچھے ہٹاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کیونکہ اللہ نے ہم مردوں کا سکون عورتوں میں رکھا ہے۔ ہینا کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کی گردن کو لبوں میں دباتے اپنا لفظ چھوڑنے لگا، تو اپنے اس سکون کے لیے پھر آپ دوسری شادی کر لیں، مجھ سے نہیں، مجھے یہ پسند نہیں۔ سب اپنی گردن پر اس کی مونچھوں اور پیٹھ کی چبھن پر ہینا اپنے لب پیچھتی ہوئی گویا تو معتصم اس کے چہرہ اس کی گردن سے نکال کر اسے دیکھا، وہ مجھے دوسری بیوی سے نہیں، یہ سب کچھ تم سے چاہیے، صرف اور صرف تم غصہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، تمہارے سینے پر سر رکھ کر سونے کے لیے، بہت سارا پیار کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے تم چاہیے۔ ہینا تھوڑی کو مٹھی میں جگڑتے ہوئے اس کے لبوں کو اوپر کرتے شدت سے ضبط سے کہنے لگی اور وہ اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے پر بنے دل کو زور سے چومنے لگا، میرا سکون ہو تم، وہ تم ہو جو اپنی ایک جھلک سے میرے دل کو پرسکون اور میری دھڑکنوں کو بے ترتیب کر سکتی ہو۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور پھر پیچھے سے نچلے ہونٹ کے کنارے پر دل کو چومنے لگا۔ ہینا اس کے اس عمل پر اس کے ہاتھ کو بری طرح سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی پڑپڑاتی رہ گئی، تمہارا یہ لمس میری بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کو نامل کر سکتا ہے۔ اس کے بلائی لب کو اپنے لبوں میں زور سے دبایا، تمہاری آواز سے نکلا ہر لفظ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ بلائی لب سے سرکاتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے نچلے لب پر رکھے، اور جانتی ہوں وہ فقط تم ہو جسے تکلیف میں میرا دل پکارتا ہے، میری دنیا سے تم شروع ہو کر تم پر ختم۔ اس کی سانسوں پر قبض ہوتا ہوا شدت سے اس کی سانسوں کو اپنے اندر ہیل کرتا ہوا وہ ہینا کے نازک وجود کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ معتصم کے سینے پر اپنے ہاتھ کے مکے برساتی ہوئی معتصم کو خود سے دور کرنے کی اپنی سی کوشش کرتی ہوئی اس کی سگریٹ شدہ سانسوں کو اپنے سینے میں جاتی اس کا دھام گھٹنے لگا تھا اور آنکھوں سے آنسو پانی کی صورت میں بہنے لگے۔ برداشت کی حد ختم ہوئی تو ہینا نے معتصم کی زبان کو زور سے اپنے دانتوں کے بیچ لیے کاٹا، جس سے معتصم ہوش میں آیا اور اس سے پیچھے ہوا اور زبان پر کاٹ لگنے سے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا۔ معتصم نے گہرے گہرے سانس لیتے ہینا کو اپنے سینے میں لگایا اور اس کی پیٹھ کو سہلاتے اسے پرسکون ہونے میں مدد کرنے لگا۔ جانے جہاں تم میرا پاگل پن ہو، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے تمہیں اپنے سینے سے لگائے رکھو تب بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ پلیز میری شدتوں کو برداشت کرنا سیکھ لو، کیونکہ جب معاملہ تمہارا ہوا اور میسر تمہارے ہونٹ ہوں تو میں خود پر ضبط نہیں کر پاتا۔ پاگل ہوں میں تمہارے لیے۔ اس کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے ساتھ ہی اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کی گردن میں کی خوشبو کو خود میں سمانے لگا تھا۔ سانسوں کو معمول پر لاتے ہوئے ہینا کو اس سے الگ ہوئی تھی، اور آپ کا یہ پاگل پن کسی دن میری جان لے لے گا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ایسی محبت جس میں میرے جذباتوں کی کوئی قدر نہ ہو، مجھے ایسی محبت جس میں مجھے سکون کی سانس بھی میسر نہ آئے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں مجھے پل پل اپنی سانسوں کو ختم ہونے کا ڈر ہو؟ پلیز خدا کے لیے بخش دے مجھے، محبت کے نام پر آپ کے پاگل پن کا حصہ مجھے نہیں بننا۔ ہینا کرہت امیز لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی، اور پیچھے سے معتصم خان سرد سانس ہوا خارج بند کرتا ہوا
دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ جسم اس کا بھی مٹی کا ہے اور میری طرح، اے خدا، پھر کیوں صرف میرا ہی دل تڑپتا ہے اس کے لیے؟ کچھ اس میں بھی محبت کے جراثیم ڈال کے اسے بھی سکون نہ آئے۔ میری سانسوں کو پیے بنا بلند آواز میں کہتا معتصم اٹھتا ہوا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا ہوا۔ تھکاوٹ سے کچھ برا حال تھا اور کچھ بھوک سے۔ اس نے اپنا سوچا اور اپنی جانے جہاں کے ساتھ مل کر کھائے گا، لیکن اب تو وہ دور دور تک ساتھ مل کر کھانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ڈریسنگ روم سے چینج کرتا ہوا باہر نکلا اور واش روم کے بند دروازے کو دیکھتا پھر اپنے براؤن بالوں کو سہلاتا ہوا کھانے کے لیے باہر نکلا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج تو آپ کو میں نے بہت ہی رومانٹک اور زبردست تینوں کپلز کی سٹوری سین دیے ہیں، اس کے لیے حوصلہ افزائی تو بنتی ہے۔ پلیز 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 اپنے لائک شیئر ضرور کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ ہنا اپنے سینے پر رکھے معتصم